बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, दूसरी मुलाकात। और आज मैंने कहा कि चूँकि संडे है तो क्यों ना आपके सामने किताब कहानी रखी जाए। डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है। मैंने दो कहानियों का इंतखाब किया है, कहानियाँ कह लें या मज़ामीन कह लें, उनका इंतखाब किया है। बहरहाल उसकी डॉट कनेक्टिंग वो आपके ज़िम्मे है कि आप उसे पाकिस्तान की सूरत हाल पे किस तरह लागू करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो उसी तरह ही है। जंग लग रही है, जंग नहीं लग रही। मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी थी पाकिस्तान से और इंडिया से कि सर जी बड़ी मुश्किल से मेरी दूसरी शादी तय हुई है, उसका वलीमा होना है। अल्लाह ने कोई डेट बता दें कि आपने जंग कब करनी है। अब ऐसा ना हो कि मेरी देखें तैयार हों और मैंने जो है ना वो नेंद्रे के चक्कर में पूरी मार्केट में कार्ड बांट दिए हैं कि कोई पैसे शैसे हो जाएंगे। ज़ाहिर है हो सकता है मेरे कोई मोहतरम व्यूअर भी मुझे ईदी पैसा करा दें, अगर आ ना सकें तो। उधर ये जंग का इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। यानी अब मुझे बताया ना, यानी अगर ये तमाशा करना था तो मैं शादी के दिन तो ना रखता। पहले बड़ी मुश्किल से जो है ना वो एक ख़ातून ढूंढी है, फिर बड़ी मुश्किल से उस ख़ातून को मनाया है, फिर बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों को मनाया है। हूँ आखिर जंग लग सी तो मेहरबानी करो सर जी कोई डेट दसो चा, मैं तो सारे कार्ड वंड छोड़न। बहरहाल तुसा वड्डे लोग हो, जनरल साहब बता दें या मोदी साहब बता दें यार अल्लाह ना इन्हें कोई जंग नहीं दिहाड़ दसो चा। ऐसा यानी जंग टुर पई वाजियां नाल ते मैं लुडियां पावां, हुण ये गल तो न होवे ना। बहरहाल बता दें। अब हम आते हैं अपनी जो है वो किताब कहानी पे। शहजादे का असल नाम रोशन अख्तर था। अगर आपने गौर किया तो इन्जॉय भी बहुत करेंगे और आप जो है ना वो डॉट कनेक्टिंग भी कर लेंगे। शहजादे का असल नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां जस्ता अख्तर का बेटा और शाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। नाम ऊपर नीचे होते रहेंगे, बड़े मुश्किल नाम है, आपने कहानी पे गौर करना है। ठीक है जी। सैयद बरादरान ने उसे जेल से रहा कराया और 17 सितंबर 1719 को तख्त पे बिठा दिया। शहजादे को नाम क्या था? नाम जो है ना वो उसका था रोशन अख्तर। उसने अपने लिए नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का लक़ब पसंद किया, लेकिन तारीख ने उसे मोहम्मद शाह रंगीला का नाम दे दिया। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐश तबा गैर मुतवाज़न शख्स था। 24 घंटे नशे में धुत रहता था और रक्सो सुरूद और फहशी व उरानी का दिलदादा था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के खब्त में मुब्तला था। वो एक ऐसा पारा सिफ्त इंसान था, जिस तरह पारा होता है ऊपर जाता है नीचे आता है, जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता वजीर आजम को खड़े खड़े जेल भिजवा देता था। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी उसकी फरमाबरदारी और अतात गुजारी में कपड़े उतार देते थे। वो बाज़ औक़ात जोश इक़्तिदार में दरबार में सरेआम पेशाब कर देता था और तमाम मुअज़्ज़िज़ वज़रा, दिल्ली के शुरफा और उस वक्त के उलमा और फुजला वाह वाह कहकर बादशाह सलामत की तारीफ करते थे। क्या पेशाब किया है। वो बैठे बैठे हुक्म देता था, कल तमाम दरबारी जनाना और रेशमी कपड़े पहन कर आएं और फलां फलां वजीर पाँव में घुंघरू बांधेंगे। और वज़रा और दरबारियों के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती थी। वो दरबार में आता था तो ऐलान कर देता था, जेल में बंद तमाम मुजरमों को आज़ाद कर दिया जाए और इतनी ही तादाद के बराबर मज़ीद लोग जेल में डाल दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकलते थे और उन्हें रास्ते में जो भी शख्स मिलता था वो उसे पकड़कर जेल में फेंक देते थे। वो वजारतें तकसीम करने और लिबास पेश करने का भी शौकीन था। वो रोज़ 5 नए लोगों को वज़ीर बनाता था।
اور 150 لوگوں کو شاہی لباس پیش کرتا تھا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ لباس واپس لے لی جاتی تھیں۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لیٹ کر حکومت کا کاروبار چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور اس کا حکم تھا ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر کا سٹیٹس دے دیا، اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا، لیکن آج بھی جب تاریخ محمد شاہ رنگیلا تک پہنچتی ہے تو اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ سنتے آئیں۔ محمد شاہ رنگیلا اس نوعیت کا واحد کردار نہیں تھا۔ انسانی تاریخ ایسے سینکڑوں ہزاروں کرداروں سے لتھڑی پڑی ہے۔ آپ دنیا کی قدیم تہذیبوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا دنیا کی ہر تہذیب کو شروع میں نیک اور سمجھدار بادشاہ ملے۔ ان بادشاہوں نے ملک میں میرٹ، عدل اور مساوات قائم کی، جس کے نتیجے میں ملک نے ترقی کی اور وہ تہذیب معاشی خوشحالی کے دور میں داخل ہو گئی۔ لیکن پھر اچانک ایک دن ملک میں کوئی نہ کوئی محمد شاہ رنگیلا آیا، غور کرنا ہے پلیز، پاکستان، اور اس نے اپنے پاگل پن اور انا کو دستور، قانون اور آئین کی شکل دے دی، اور وہ ملک اور تہذیب بادشاہ کے پاگل پن کے ہاتھوں فنا ہو گئی۔ آپ مصر کے بادشاہوں کو دیکھیے۔ بادشاہوں کی ایک نسل نے اہرام مصر جیسے تعمیراتی معجزے برپا کیے، جبکہ دوسری نسل کے رنگیلے خدائی کے دعویٰ کرنے لگے۔ شداد جیسے بادشاہ نے زمین پر جنت بنا ڈالی، نمرود نے آگ دہکائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں دھکیل دیا، اور ایک بادشاہ نے اللہ کے نبی کو آرے سے چیرنے کا حکم دے دیا۔ روم کے ایک بادشاہ نے جوش شاہی میں پورے روم کو آگ لگا دی، نیرو، اور خود محل کی چھت پر بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ ایک بادشاہ نے روم کے درمیان میں ایمپی تھیٹر بنایا اور 80,000 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھوکے شیروں کو انسان کا شکار کرتے اور گوشت کھاتے دیکھنے لگا۔ روم کے ایک بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی۔ یونان کا ایک بادشاہ ملکہ کے ساتھ برہنہ باہر نکلتا اور عوام کو حکم دیتا، تمام لوگ بآواز بلند کہیں، بادشاہ نے بڑا خوبصورت لباس پہن رکھا ہے۔ ننگے ہوتے تھے بادشاہ اور ملکہ۔ بادشاہ ننگا ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ خود کرنی ہے جی۔ ایران کا ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ شطرنج کھیلتا تھا، اور اس بازی کے دوران اگر ملکہ ہارتی تھی تو وہ بادشاہ کو ایک غلام پیش کر دیتی تھی، اور اگر بادشاہ کو شکست ہوتی تھی تو وہ ایک غلام ملکہ کے حوالے کر دیتا۔ یہ غلام کھیل کے آخر میں سر عام ذبح کر دیے جاتے تھے۔ 4 غلام ملکہ نے جیتے، 5 بادشاہ نے۔ جب کھیل ختم ہوا تو 9 غلام ذبح کر دیے جاتے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ قطب الدین مبارک شاہ ہم جنس پرست تھا۔ وہ ایک ہندو لڑکے پر عاشق تھا۔ بادشاہ ایک دن دلہن بنتا تھا اور ہندو لڑکا دولہا۔ دربار میں دونوں کا باقاعدہ نکاح ہوتا تھا، رخصتی ہوتی تھی، ولیمہ ہوتا تھا، اور سارے عمائدین سلطنت جوڑے کو باقاعدہ سلامیاں دیتے تھے۔ دوسرے دن وہ لڑکا دلہن اور بادشاہ قطب الدین شاہ دولہا بنتا تھا، اور اس تقریب میں بھی تمام درباری اور شرفا شریک ہوتے تھے۔ فرانس کے بادشاہوں نے ایک طویل عرصے تک غسل کو خلاف قانون قرار دے رکھا تھا، اور اسی غسل نہ کرنے کے چکر میں ایک ملکہ جان سے گئی۔ غسل نہیں کیا، اتنا عرصہ گزر گیا کہ مر گئی۔
برطانیہ کے ایک بادشاہ کے دور میں شادیوں پر پابندی تھی اور جب تک کوئی شہری بادشاہ سے سرٹیفکیٹ نہیں لے لیتا تھا اس وقت تک اسے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس اجازت کو بادشاہ کا اجازت نامہ کہا جاتا تھا اور انگریزی کا لفظ FUCK یعنی فق اسی اجازت نامے کا مخفف ہے۔ امیر تیمور اسلامی دنیا کا بہت بڑا ہیرو تھا، لیکن وہ قتل اور علم کے خبط میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں 54 ممالک میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور علماء کرام کو جمع کر کے قرآن مجید کی ترتیب بدلنے کا حکم دے دیا۔ چین کے ایک بادشاہ نے مردوں کو برقع پہننے اور عورتوں کو انڈر گارمنٹس میں باہر آنے کا حکم دے دیا۔ جاپان کے ایک محمد شاہ رنگیلے نے کشتی بنانے کی سزا موت طے کر دی، جو کشتی بنائے گا سزائے موت، اور دوسرے نے دال پکانے کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا، جو دال پکائے گا موت۔ اٹلی کے ایک بادشاہ نے عورتوں کے ہنسنے پر پابندی لگا دی، جبکہ دوسرے نے قانون بنا دیا سلطنت کی تمام عورتیں دانتوں پر راکھ ملا کریں گی سوا۔ یہ وہ وقت تھا جب لیونارڈ اونچی مونا لیزا بنا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی اس پینٹنگ میں مونا لیزا نے ہونٹ بھینچ رکھے ہیں، اور پولینڈ کے ایک محمد شاہ رنگیلے نے ملک کی تمام عورتوں کو کتے پالنے کا حکم دے دیا تھا کہ تمام عورتیں کتے پالا کریں پولینڈ کے۔ آپ تاریخ کا کوئی باب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اس میں بے شمار محمد شاہ رنگیلے ملیں گے۔ پوری دنیا میں 20ویں صدی تک بادشاہت ہوتی تھی اور بادشاہ قانون کا درجہ رکھتے تھے، لہذا جب کبھی یہ قانون کسی غیر متوازن اور پاگل شخص کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا تھا جو محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان میں کیا تھا۔ انسان نے 10,000 سال کے سفر کے آخر میں سیکھا، اختیارات فرد واحد کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ بڑی اہم لائن ہے پاکستان کے کانٹیسٹ میں، کیونکہ اقتدار کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اکثر بادشاہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور پھر وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مقدر کا فیصلہ انا اور غرور سے کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ چنانچہ دنیا کے 204 ممالک میں سے 191 ملکوں میں لوگوں نے بادشاہوں کے اختیارات مختلف اداروں میں تقسیم کر دیے، جس کے نتیجے میں محمد شاہ رنگیلوں کا سلسلہ بھی رک گیا اور رعایا بھی انسانی حقوق، انسانی شعور اور انسانی عزت نفس کے دور میں داخل ہو گئی۔ اس دور میں ہر وہ ملک ترقی، امن و امان اور سکون کی لذت سے آشنا ہوتا چلا گیا جس میں اختیار اور اقتدار اداروں کے پاس تھا، اور یہ ادارے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے تھے، جبکہ وہ تمام ملک خلفشار، بدامنی، خانہ جنگی اور خانہ بربادی کا شکار ہوتے چلے گئے، جن میں فیصلے ایک شخص یا چند لوگوں تک محدود رہے۔ دیکھ لیں، اور بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ دوسری فہرست کے لوگوں میں ہوتا ہے، ہمارا شمار دوسرے فہرست کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں نے کل ہی اخبار میں پڑھا، حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئین میں نئی ترمیم لا رہی ہے، 26ویں ترمیم، جس کے تحت تمام جج وہ حکومت کے ماتحت ہوں گے اور حکومت کے تحت فیصلے کریں گے، اور اگر حکومت کو محسوس ہوا چیف جسٹس ٹھیک کام نہیں کر رہا تو وہ اسے ہٹا بھی دیں گے۔ منصور علی شاہ۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی تو مجھے محسوس ہوا پوری دنیا نے 10,000 سال میں محمد شاہ رنگیلے سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے علاوہ مارک کارنی، مودی اور لی کوان کی طرف سفر کیا، لیکن ہم
21ویں صدی میں محمد شاہ رنگیلے کی طرف لوٹ رہے ہیں اور پوری دنیا شخصی اختیار سے اداروں کی طرف آ گئی۔ وہ بادشاہوں سے جمہوریت، درباروں سے پارلیمنٹ اور ذل سبحانی سے آزاد عدلیہ کی طرف پہنچ گئی، لیکن ہم عدلیہ، پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کو واپس ایک بادشاہ کی ذات میں جمع کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے ہماری! ہم وہ لوگ ہیں جو تاریخ کے دھارے سے الٹ سفر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنی کامیابی کا بھی یقین ہے۔ ہم کیا زبردست لوگ ہیں! ہم گرم توے پر برف جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم 21ویں صدی میں محمد شاہ رنگیلے کا دور واپس لا رہے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری نئے رنگیلے بن کر ہمارے سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے ہماری! یہ تھا جی محمد شاہ رنگیلا۔ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہماری دوستی بری ہے لیکن ہماری دشمنی بری ہے لیکن جو ہماری دوستی ہے وہ بہت بری ہے۔ کیا سلوک کیا ہے امریکہ نے ان 76 سالوں میں ہمارے ساتھ، کب مدد کی ہے؟ اب جے ڈی وانس کہہ رہا ہے، نیب صدر، کہ انڈیا حملہ کرے تو آپ نے چوں بھی نہیں کرنی، انڈیا کو حملہ کرنے دے، انڈیا کو فیس سیونگ چاہیے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ لیکن وہ میری شادی والا مدعا وہ وہیں پہ ہے۔ اللہ نہ نے جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ اب میری شادی ڈیلے ہو رہی ہے۔ وہ 1925 میں پیدا ہوا، یہ بھی سننا ہے آپ نے۔ 6 سال کی عمر میں ولی عہد بنا اور 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا۔ وہ محمد رضا شاہ پہلوی تھا، لیکن پوری دنیا اسے شاہ ایران کے نام سے جانتی تھی۔ وہ ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا دوست تھا۔ یورپی پریس اسے امریکن گورنر کہتا تھا۔ وہ امریکی وفاداری میں بہت آگے چلا گیا۔ امریکہ نے اسے روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا حکم دیا اور اس نے ایران میں داڑھی اور پردے پر پابندی لگا دی۔ اس کے دور میں کوئی باپردہ عورت گھر سے نکلتی تھی تو پولیس سر عام اس کا برقع پھاڑ دیتی تھی۔ شاہ ایران نے تمام زنانہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسکرٹ کو یونیفارم بنا دیا۔ شراب نوشی، رقص اور زنا فیشن بن گیا کھلے عام روڈوں پہ۔ شاہ کے دور میں ایران دنیا کا واحد ملک تھا جس میں کالجوں میں شراب کی دکانیں تھیں، یونیورسٹیوں میں خواتین کی سودے بازی ہوتی تھی اور اس مکروہ کاروبار کو قانونی حیثیت حاصل تھی۔ جی شاہ کے زمانے میں 2 جرنیلوں کے ہم جنس پرست بیٹوں نے آپس میں شادی کی۔ 2 جرنیلوں کے بیٹوں نے۔ سرکاری سطح پر نہ صرف ان کی دعوت ولیمہ ہوئی بلکہ شاہ اور اس کی کابینہ نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی۔ شاہ نے امریکہ کی محبت میں ایران میں موجود 42,000 امریکیوں کو سفارتی حیثیت دے دی۔ ڈپلومیٹک، یہ ڈپلومیٹ ہے امریکہ، 42,000۔ ٹھیک ہو گیا۔ امریکہ نے شاہ ایران کے دفتر میں گرین فون لگا رکھا تھا، گرین فون، اور اسے امریکہ سے جو ہدایات ملتی تھیں وہ ان پر فوری امر درآمد کراتا تھا۔ یعنی اس فون پہ ہدایات آتی، جب کوئی پیار سے بلائے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ اس گرین فون سے کوئی اور ملک ذہن میں آیا ہے؟ ذرا زور دو ذہن تے۔ فی الحال میری شادی کو ایک سائڈ تے رکھو، ذہن تے زور دو کہ یہ گرین فون، اس پہ آرڈر آتے تھے ڈائریکٹ۔ کوئی ملک ٹھیک ہے، نہیں آئے تو نہ آئے۔ جی لیکن پھر شاہ کی امریکہ نواز پالیسیوں پر بغاوت ہوئی۔ یہ بغاوت 3 سال تک چلتی رہی۔ شاہ نے 12 شہروں میں مارشل لاء لگا دیا۔ عوام نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے حکومت
شاپور بختیار کے حوالے کی اور ملک سے فرار ہو گیا۔ آخر میں یہی کرتے ہیں۔ اس کا خیال تھا امریکہ اب اس کی وفاداریوں کا بدلہ دے گا۔ ہماری دشمنی خطرناک لیکن دوستی بہت خطرناک ہے، ہنری کسنجر۔ لیکن جو ہی شاہ ایران کا طیارہ ایران کی حدود سے نکلا، امریکہ نے آنکھیں پھیر لی۔ شاہ پہلے مصر گیا، پھر مراکش، پھر بہاماس اور پھر میکسیکو۔ وہ اس دوران امریکہ سے مسلسل مدد مانگتا رہا کہ میں نے سڑکوں پہ زنا کروایا تمہارے لیے۔ منی بدنام ہوئی، لیکن وائٹ ہاؤس اس کا ٹیلی فون تک نہیں سنتا تھا۔ شاہ ایران 1.25 سال تک مارا مارا پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ امریکہ نے اس کے اکاؤنٹس تک سیز کر دیے۔ وہ پیسے ہی کھا گیا امریکہ، بعد ابھی بھی نہیں دیے، پتہ نہیں کتنے ڈالر تھے۔ آخر میں انور سادات کام آیا، کیونکہ شادی ایران کی ہوئی، ادھر مصر کی ہوئی تھی اس نے، اور اس نے اسے پناہ دے دی۔ جولائی 1980 میں قاہرہ میں اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد اس کے پاس اس کی تیسری بیوی کے سوا کوئی نہ تھا۔ لوگ اس کا جنازہ تک پڑھنے نہ آئے، چنانچہ اسے اس کے بیڈ روم میں امانتاً اور چھپا کر دفن کر دیا گیا۔ ابھی بھی ادھر ہے۔ اور جس گھر میں اس کو دفن کیا گیا، اس گھر پہ پہرا لگا رہا کہ لوگ نکالیں گے اس کو۔ یہ صرف رضا شاہ پہلوی کی کہانی نہیں، نہ۔ امریکہ کا ہر دوست حکمران اسی انجام کا شکار ہوا۔ ضیاء، مشرف، آپ انانوس تاسیسیو، نام اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کیونکہ نام اسی طرح ہے نا، لیکن آپ نے کردار یاد رکھنا ہے۔ اناس تاسیسیو کی مثال لیجئے۔ وہ نکاراگوا میں امریکی ایجنٹ تھا۔ نکاراگوا میں کمیونسٹ کی تحریک شروع ہوئی تو امریکہ نے تاسیسیو کو ڈالر اور اسلحہ دے کر کمیونزم کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تاسیسیو امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کر لڑتا رہا، یہ ہماری جنگ ہے دہشت گردی والی۔ 1979 میں نکاراگوا میں اس کے لیے حالات مشکل ہو گئے۔ وہ ملک سے فرار ہوا، لیکن جو ہی اس نے نکاراگوا سے باہر قدم رکھا، امریکہ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ Who are you؟ کون ہے تم؟ اس نے امریکہ آنے کی کوشش کی، لیکن امریکی حکومت نے اجازت نہ دی۔ یوں تاسیسیو جنگلوں اور غاروں میں چھپ کر زندگی گزارنے لگا۔ وہ 1980 میں اسی پریشانی کے عالم میں انتقال کر گیا، اور اس کے چند قریبی دوستوں نے اسے پیراگوئے کے شہر میں دفن کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلو، اگر یہ تھوڑے تو آگے چلو۔ آج لوگ اس کے نام تک سے واقف نہیں ہیں۔ کون ہے جی وہ تاسیسیو؟ چلی کے آمر جنرل آگسٹو پنوشے نے 1973 میں CIA کی مدد سے جنرل ایلینڈو کی منتخب حکومت پر شب خون مارا تھا۔ آلندے بڑا زبردست شاعر بھی تھا، وزیر اعظم بھی تھا، اور بڑا پاپولر تھا آلندے۔ جنرل پنوشے نے امریکہ کی مدد سے رجیم چینج آپریشن، ٹھیک ہے جی، شب خون مارا تھا۔ پنوشے نے اقتدار میں آتے ہی چلی کی عوام کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ دیکھ نہیں رہے؟ پنوشے 1990 تک چلی پر حکمران رہا۔ ان 17 برسوں میں پنوشے نے امریکہ کے کہنے پر ہزاروں شہری قتل کرائے، امریکہ کی ناپسندیدہ تنظیموں پر پابندیاں لگائیں، اور امریکہ کی خواہش پر اپنے شہریوں کے انسانی حقوق غصب کیے۔ عوام 1990 میں پنوشے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ مارچ 1990 میں لندن فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا برطانیہ اور امریکہ اس کی وفاداریوں کی قدر کریں گے، لیکن لندن آتے ہی برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ اس نے اس ناروا سلوک پر امریکہ سے احتجاج کیا، لیکن امریکی حکومت نے اسے جواب تک دینے کی زحمت نہ کی۔ برطانوی حکومت نے اسے 2000 میں چلی کے حوالے کر دیا۔ اس کے خلاف مقدمہ چلا۔ 3 دسمبر 2008 کو اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دم توڑ گیا۔
اس کی موت پر پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں، جبکہ امریکی حکومت نے ایک سطر کا تعزیتی پیغام تک جاری نہ کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ انگولا کا باغی سردار سیونٹی، ٹھیک ہے جی، سیومنی یا سیونی جو بھی نام رکھ لیں، بھی امریکہ نواز لیڈر تھا۔ وہ برسا برس انگولا میں امریکی مفادات کی جنگ لڑتا رہا۔ نومبر 1992 میں امریکہ نے اسے کمیونسٹوں کے ساتھ امن معاہدے کا حکم دیا۔ اس نے معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے نتیجے میں میومنی یا میوسنی بے دست و پا ہو گیا۔ معاہدے پر دستخطوں کے 2 ماہ بعد کمیونسٹوں نے بامبو میں اس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا۔ وہ فرار ہو گیا۔ آج اس واقعے کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ جوناس سیومنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے، لیکن امریکی حکومت اس کا ٹیلی فون تک نہیں سنتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جنرل نوریگا پاناما میں امریکہ کا اعلی کار تھا، وہ نواز شریف والا پاناما، اسے بھی امریکیوں نے کمیونسٹوں کے خلاف استعمال کیا۔ وہ 1990 تک امریکی مفادات کی جنگ لڑتا رہا، لیکن امریکہ کی تسلی نہ ہوئی، لہذا امریکہ نے پاناما پر حملہ کر دیا۔ صدر نوریگا گرفتار ہوا۔ امریکی ایما پر عدالت نے اسے 40 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی، اور نوریگا گزشتہ 14 برس سے جیل میں امریکی دوستی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ فرڈینینڈ مارکوس 22 برس تک فلپائن میں امریکی مفادات کی جنگ لڑتا رہا۔ اس نے فلپائن سے کمیونسٹوں کو چن چن کر مارا، لیکن 1986 میں امریکہ ہی نے اس کی حکومت ختم کرا دی۔ مارکوس امریکہ آ گیا۔ امریکہ نے اسے پناہ تو دے دی، لیکن اسے وہ عزت اور وہ توقیر نہ دی جس کا وہ حقدار تھا۔ مارکوس نے باقی زندگی ہولولو کے ایک چھوٹے سے مکان میں گزاری، اور اسے ایک عام پناہ گزین کے برابر وظیفہ ملتا تھا۔ مارکوس 1999 میں اسی بے بسی کے عالم میں اس دنیا سے چلا گیا۔ 1979 ہی میں امریکہ نے روڈوشیا میں بشپ منرو کو موگابے اور گلومو کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ بشپ امریکیوں کے لیے لڑتا رہا، لیکن جب وہ لڑتے لڑتے کمزور ہو گیا تو امریکہ نے اس کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور صدر صدام حسین کی کہانی تو پوری دنیا جانتی ہے۔ انقلابی ایران کے بعد امریکہ نے صدام حسین کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ صدام حسین نے امریکہ کی ماں پر 22 ستمبر 1980 کو ایران پر حملہ کیا۔ یہ جنگ 20 اگست 1988 تک 8 سال جاری رہی، اور اس میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے اور 20 لاکھ زخمی۔ صدام حسین 1990 تک امریکہ کا دوست رہا، لیکن پھر امریکہ نے تیل کے لالچ میں عراق پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں 86,000 عراقی شہری شہید ہوئے۔ 2003 میں امریکہ نے ایک بار پھر عراق پر حملہ کیا۔ صدام حسین گرفتار ہوا، اور امریکی ہدایات پر اسے 30 دسمبر 2006 کو بغداد میں پھانسی دے دی گئی۔ شاہ ایران سے لے کر صدام حسین تک امریکی تاریخ دوست کشی کی ہزاروں مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ امریکی اپنی خارجہ پالیسی کو ڈسپوزیبل ڈپلومیسی کہتے ہیں، ٹشو ڈسپوزیبل۔ ان کا فلسفہ ہے خریدو، استعمال کرو اور پھینک دو۔ روز پیٹل، خریدو، استعمال کرو، پھینک دو۔ امریکی قوم بلیڈ کند ہونے سے پہلے بیوی بدل لیتے ہیں۔ ابھی ان کا بلیڈ کھنڈا نہیں ہونا کہ بیوی چینج کر گنیں، یا ایک ایک عورت 4 بندوں کے استعمال میں رہتی ہے۔ کوئی ان میں یہ نہیں ہے کوئی غیر و تزوت، کوئی یہ وہ، کوئی بھی نہیں۔ یعنی ایک عورت جو ہے وہ 5 مردوں کے استعمال میں رہتی ہے، جب 5 کی پارٹ ٹائم بیوی ہوتی ہے۔ یہ امریکہ میں اس طرح کوئی ایشو کو نہیں، قطعی طور پہ وہ سوری کر دیتے ہیں۔ یعنی مرد گھر میں آیا ہے تو وہ کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ وہ سوری کہہ دیتا ہے کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ یہ امریکی ہیں جی۔ بلیڈ جو ہے نا، کند ہونے سے پہلے وہ بیوی چینج کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو کاغذ کے گلاس، دوستوں کو پلیٹ، ٹشو اور گندی جراب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے
جے ڈی وانس کیا کہہ رہا ہے؟ حملہ کرنے دو انڈیا کو، حملہ کرنے دو۔ ڈونلڈ تھو نے کیا کیا، اور اس کابلی ٹرک باجوے نے آگے کیا کیا؟ اب باجوے سے ذرا فون کرے امریکہ، کرے، پوچھے گا ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ پاکستان کا بیڑا غرق کس سے کروایا امریکہ نے؟ تو وہ بس اب کروا دیے، پھینکو۔ عمران کو ہٹوا دیا ٹیشو پیپر کی طرح، وہ پڑا ہوگا کہیں پہ، پوچھے گا ہی نہیں باجوے کو۔ ہاں جی، ٹیشو اور گندی جراب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے یہ لوگ، ہمیشہ کیس ٹو کیس اور پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ چلتے ہیں، کیس ٹو کیس، پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ۔ چنانچہ ان کے دوست پنوشے ہوں، رضا شاہ پہلوی ہوں، صدام حسین ہوں، یہ لوگ اس وقت تک انہیں دوست سمجھتے ہیں جب تک وہ ان کے لیے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، اور جس دن انہیں محسوس ہوتا ہے یہ شخص ان کی ذمہ داری بنتا جا رہا ہے، ذمہ داری، لائبلٹی، بوجھ بنتا جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اڈا فوج کا، جہاز فوج کا، سیکیورٹی فوج کی، امریکی سفیر بیٹھا ہے اندر، ملٹری اٹیشی اندر بیٹھا ہے C-130 میں، آم کہاں سے آ گئے؟ آم۔ اور پھر مشرف، کل کی بات ہے، دبئی میں صرف کتا تھا پاس، صرف کتا، فوتگی کے وقت کوریڈور سے بدبو آتی تھی، جاتے ہی کوئی نہیں تھا، گھر والی کراچی آ گئی تھی۔ اور ایک وقت میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق جیسے سلوک کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ان کی قبروں تک پر سابق کی مور لگا دیتے ہیں، قبروں تک سابق۔ یہ ہے امریکی دوستی اور اس کا انجام۔ اور امریکہ، پاکستان ٹوٹ رہا تھا نا، تو انہوں نے کہا جی بیڑے پہنچے، بس اتنے آ گئے، نہیں لاہور پہنچ گئے، پھر انہوں نے کہا کالا شاہ کاکو پہنچ گئے، پھر انہوں نے کہا ٹول پلازے تے پہنچ گئے، ابھی نہیں پہنچے، بیری بیڑے کدھر؟ اسی طرح ہوتا ہے جی۔ یہ ہے امریکی دوستی اور اس کا انجام۔ اور امریکہ پچھلے 214 برس سے، 214 برس دوستی کے اسی فلسفے پر کاربند ہے، اور اس نے آج تک کسی شخص کے لیے اپنی یہ پالیسی نہیں بدلی، نا 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 نا۔ لیکن ہمارے مہربان یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2025 تک پہنچ کر امریکہ نے اپنا سارا فلسفہ بدل لیا ہے۔ یہاں سے پکڑا تھا کلنٹن نے نواز شریف کو کارگل کے وقت کہ اس طرح انڈیا نے تمہیں پکڑا ہوا ہے، اس طرح، تو انہی کے ساتھ کارگل میں انہی کے ساتھ تھا، بند کروائی جنگ، اب بھی انہی کے ساتھ ہے جی۔ میری شادی وچ ہی رہ گئی، دسو یار اللہ نے جنگ کرو، جنگ کرو، وہ جنگ ٹر پئی واجیا نال تے میں لڈیاں پاواں، جنگ کرو، او خدا غرو کرے نے جنگ کرو، ہاں جی۔ لیکن ہمارے مہربان یہ سمجھ رہے ہیں 2025 تک پہنچ کر امریکہ نے اپنا سارا فلسفہ بدل لیا ہے، اور وہ اب بحر عرب کے آخری ساحل اور بحر اوقیانوس کی آخری لہر تک ہمارا ساتھ دے گا، سمندر سے گہری، K2 سے اونچی، شہد سے میٹھی، فراڈیے۔ ہمارے یہ دوست بھول گئے ہیں، وہ امریکی جو اپنی ماں، اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں۔ امریکہ میں سروے کرایا جاتا ہے وقتاً فوقتاً، سب سے زیادہ جو بچوں کو اپنے باپ کا نام پتہ تھا نا، سب سے زیادہ 33% بچوں کو اپنے باپ کا نام پتہ تھا، 33۔ بقایا کتنے بچے؟ 67۔ وہ کلی ولی، کوئی کالج میں، کوئی سکول میں، کوئی ایک اور بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، ظاہر ہے آپ نہیں سنتے۔ امریکی فوج میں اکثریت ایسے بچوں کی ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ان 67% میں سے 33 کو نام آتا ہے، 67% آگے تو سیانے ہو، میری شادی تو نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد جی
وہ امریکی جو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں وہ بحرانوں میں ان کا کیا ساتھ دیں گے؟ امریکہ ڈوبتے سورجوں کی زمین ہے اور ڈوبتے سورجوں کے بیٹے ہمیشہ چڑھتے سورجوں کے دوست ہوتے ہیں۔ انڈیا کا دوست ہے نا، اور اس وقت ہمارے مہربانوں کا سورج ڈوب رہا ہے، چنانچہ امریکہ کی وفاداری کا رخ بھی بدل رہا ہے۔ بس 1-2 ہفتوں کی بات ہے اور اس کے بعد نیا کپ، نئی پلیٹ اور نیا گلاس ہوگا اور مارکو روبیو ہوگا۔ اللہ نہ نوانے جنگ شروع کر دے ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے محرومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔